क्या हो रहा है मॉम? कोई आ रहा है क्या? कॉलेज से आते ही घर में होने वाली हलचल को देखकर वो उनके पास आई थी, जो खुद भी किचन में मसरूफ थी। हाँ, तुम्हारे डैड के बहुत पुराने दोस्त और उनका बेटा आ रहा है। परसों ही उनका बेटा कनाडा से आया है। हरीम बेगम मसरूफ सी बताने लगी। तो आता रहे कनाडा से, हम क्या करें? डैड ने क्यों बुलाया है उसे? जुहल, सुधर जाओ। वो तुम्हारे डैड के बहुत पुराने दोस्त हैं, सिकंदर साहब। भूल गई क्या? वो उसे चट लगा गई। ओह सिकंदर अंकल, सॉरी मॉम, मैं अब भी नहीं पहचानी। चले मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इससे पहले कि हरीम बेगम उसकी कट लगाती, वो तेजी से बाहर निकल गई। या अल्लाह, क्या करूँ मैं इस लड़की का? पीछे हरीम बेगम अपना सर पीट कर रह गई। ओए जुहल, नीचे कोई बहुत ही हैंडसम सा लड़का आया है। जुहल जल्दी जल्दी सीढ़ियां उबूर करती छत पर पहुंची थी। हाँ, देख लिया, कुछ एक्स्ट्रा ही हैंडसम है। चलो चलकर देखते हैं। इंतहाई लुफराना अंदाज में कहती वो दोनों ड्राइंग रूम में आईं। अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ से सब उस तरफ मुतवज्जे हुए। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। सिकंदर, ये मेरी बेटी है जुहल। इब्राहिम साहब ने उसका तारुफ करवाया। अरे माशाअल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई। सिकंदर उसके सर पर हाथ रखे मोहब्बत से बोले। सुन ले मॉम, आप फजूल में मुझे कहती हैं बड़ी हो जाओ, लड़कियों वाली हरकतें कर लो। अपनी धुन में बोलती वो वहां मौजूद हर शख्स को हंसने पर मजबूर कर गई, सिवाय एक शख्स के। आप भी हंस सकते हैं। वो अब उससे मुखातिब हुआ कि एक बार फिर कमरे में हंसी की आवाज़ गूंजी, जबकि वो महज उसे देखकर रह गया कि उसके अंदाज पर वो बड़ा सा मुंह बनाए रूम से बाहर निकल गई। हो ना आया, बड़ा मिस्टर सुड़ियल आए। किसको सुड़ियल बोला? वो भी उसके पीछे ही आया था कि उसकी अचानक आमद पर जुहल का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। आपको कहा? अब की बार वो उसकी आंखों में आंखें डालकर घर आई। और तुम बेबी गर्ल? बाय द वे, शहरियान शाह। वो उसके सामने हाथ फैलाए महम सा मुस्कुराया। इससे ज्यादा तुम पर मिस्टर एटीट्यूड सूट करता है, और तुम पर बेबी गर्ल। शहरियान उसे तपाने को बोला। आई, ज्यादा फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है मुझसे। उसके अंदाज पर वो महज उसे घूर कर रह गई, जबकि शहरियान महज कंधे उचका गया। वैसे करते क्या हो तुम? मतलब कोई काम वाम भी है या फिर मम्मी डैडी टाइप लड़कों की तरह अपने डैड का बिजनेस संभालना है? कुछ देर की खामोशी के बाद वो फिर से बात स्टार्ट कर गई। वेल, आई एम द हेड ऑफ माफिया। वो रवानगी में बोला कि उसकी बात का मतलब समझते ही पूरी टीवी लाउंज में उसका छप्पाड़ कह कहा गूंजा। और तुम्हें लगता है मैं यकीन कर लूंगी? वो पेट पर हाथ रखे हंसती चली गई थी। ये तुम हर किसी से फौरन फ्री हो जाती हो या सिर्फ मुझ जैसे हैंडसम इंसान को देखकर मेल्ट हो गई हो? अब की बार उसे सच में तब चढ़ी थी। मैं तो सबसे फ्री हो जाती हूँ, हाँ, खुद से मैं किसी को फ्री नहीं होने देती। उसे वॉर्न करती वो फिर से कर आई। कहाँ खो गई हो? जुहल के हिलाने पर वो झटके से होश की दुनिया में लौटी थी। कहीं नहीं, आइंदा मुझे इस नाम से मत पुकारना। इससे कहती वो तेजी से अपनी रूम की तरफ बढ़ी है। जुहल को अब शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। रामे, देखो जरा, अगर सर ने एक्सरसाइज कर ली है तो फटाफट नाश्ता तैयार करो। पता है ना उसका, अगर लेट हो गए तो तुम्हें बख्शेगा नहीं वो। बी अम्मा ने उसे हिदायत देने लगी, जिस पर वो सर को खम दिए ऊपर की जानिब बढ़ा। उसे जिम वाले कमरे में मौजूद ना पाकर वो तेजी से किचन में घुसा था। उसके बॉस की रूटीन वो 4 सालों में कभी समझ ही नहीं पाया था। शावर लिए हमेशा की तरह सूट में मलबूस, शीशे के सामने खड़ा अपनी चौड़ी कलाई पर घड़ी चढ़ाए, बालों और बियर्ड को अच्छे से जेल से सेट करता अपना न्यू आईफोन जेब में डाले, एक तनकीदी नजर खुद पर डाले वो लंबे लंबे ढंग भरे मगराना चाल चलता डाइनिंग तक आया। अस्सलाम वालेकुम बीजान। अपना कोट कुर्सी की पुश्त पर टिकाए वो अपनी मखसूस कुर्सी संभाल गया। वालेकुम सलाम। खैरियत? आज ज्यादा जल्दी तैयार हो गए? अजीब, बस काम है आज बहुत। रात को भी लेट हो जाऊंगा। तुमने क्या सोचा है? वो अब डायरेक्ट मुद्दे पर आई। किस बारे में? वो अनजान बने नाश्ता करता मसरूफ सा बोला। मैं जानती हूँ तुम जानकर अनजान बन रहे हो। मैंने तुमसे जुहल का डिवोर्स देने का पूछा था। कब दे रहे हो उसे डिवोर्स? उनकी बात से उसके हलक में नवाला बुरी तरह से फंसा था। उसने अभी तक खुला का नोटिस नहीं भेजा है मुझे। जब वो चाहेगी मैं उसे इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। कुछ देर के वक्फे के बाद वो इत्मीनान से कहता उठ गया। तुम जब भी नहीं दोगे उसे आजादी, आखिर तुम कर क्या रहे हो शहरियान? क्यों इस बेजान से रिश्ते को चला रहे हो तुम? उनकी आवाज से उसके कदम थमे से थे। आप कब आई? अपने सामने आयशा बेगम को देखकर वो खासा हैरान हुआ। रात को आई थी। खैर, ये जरूरी नहीं है कब आई। मुझे ये बताओ कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? या तो जुहल को अपनी बीवी के हैसियत से इस घर में लाओ या उसे इस रिश्ते से आजादी दे दो। क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पर लगे हुए हो तुम? अब की बार वो भड़की थी। क्या मतलब है? इस लड़की की जिंदगी बर्बाद होनी ही चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ ये तलाक दे इसे। और जहां तक रही यहाँ लाने की बात, तो वो मेरे होते हुए कभी नहीं होगी। मैं कभी उस लड़की को और उसके खानदान को माफ नहीं करूंगी, जिसकी वजह से मेरा बेटा अपनी जान से चला गया। तुम इस लड़की को छोड़ो, पर अरहा से शादी कर लो, बस। बीजान जहर खंदक हुई। मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा। आप दोनों ही की मशूरों की जरूरत नहीं है मुझे।
عام سے انداز میں کہتا وہ لمبے لمبے قدم بڑھائے باہر نکل گیا۔ دیکھ رہی ہوں اپنے بیٹے کے تیور؟ بی جان اب ان کے سر ہوئی جو ہمیشہ کی طرح چپ لگا گئی تھیں۔ ہنستی مسکراتی وہ دونوں ساتھ ہی نیچے آئی تھیں۔ اٹھ گئی دونوں؟ چلو آ جاؤ ناشتہ کر لو، حریم بیگم مسکرا کر بولی۔ نہیں موم، میں تو لیٹ ہوں، زحل آپ لوگوں کو جوائن کرے گی۔ ان سے کہتے ہی وہ تیزی سے بیگ لٹکائے باہر نکل گئی۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یونیورسٹی میں آتے ہی اس کی نظر دور رکھے عازل اور یشوا پر گئی۔ اوئے ہوئے، کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں تم دونوں میں؟ اس کی آواز سے وہ دونوں ہی چونکے۔ کچھ نہیں، بس تمہاری برائیاں کر رہے تھے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم صرف پروجیکٹ ڈسکس کر رہے تھے۔ یشوا اسے آنکھیں دکھاتی زحل کی گلے لگی تھی۔ تم سے تو مجھے ہر قسم کی امید پلس یقین ہے، لیکن یہ جو ہے نا، یہ میری دوست، یہ بہت سیدھی سادی سی ہے، دور رہا کرو تم اس سے۔ وہ اب عازل سے حساب برابر کرنے پر اتری۔ اچھا، تو کون سا ٹیڑھا پن دیکھ لیا تم نے میرا؟ عازل ابرو اچکائے اسے دیکھنے لگا۔ بہت سے۔ اور ویسے یہ بتاؤ، یہ اپنی پارٹی میں کون سے لوفروں کو بلایا تھا تم نے؟ اس دن کا واقعہ یاد آتے ہی وہ پھر سے اس کے سر ہوئی۔ زحل کو یہ پتا ہے کہ شہریان 6 سال سے کینیڈا ہے، اگر وہ کچھ پوچھے تو بات کو گھما دینا۔ شیفان سے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ ظاہر ہے سب دوست ہی آئے تھے میرے، اور اگر تم خود سب سے لڑنے کا بہانہ ڈھونڈو گی تو اس میں کسی کی کیا غلطی؟ تو تمہارا مطلب ہے میں لڑی اس سے؟ اب کی بار وہ بلند آواز میں چلائی۔ جی ہاں، بالکل آپ ہی لڑی تھیں اس سے، عازل بے خوف سا کہتا پیچھے کی طرف بھاگا تھا۔ تم بچو اب مجھ سے، لوفر انسان، اپنے جیسے ہی دوست رکھے میں تم نے۔ ٹھرکی، جاہل، بدتمیز، بد تہذیب، اسے مختلف لقب سے نوازتی وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ پوری یونیورسٹی میں صرف اس کی، عازل اور یشوا کی آگے پیچھے بھاگتے ہوئے ہنسنے کی آوازیں گونجی تھی۔ سر، وہ ملک نے پھر سے ڈیل ختم کرنے کی بات کی ہے۔ وہ اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا اس کی بات سے ٹنکا۔ مجھے لگتا ہے ملک کو اپنی زندگی اب عزیز نہیں رہی۔ جی باس، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ آپ کہیں تو ٹریلر دکھا دوں؟ ہاں بالکل دکھاؤ اسے ٹریلر، اور ایسا دکھانا کہ اسے دیکھ کر باقی لوگ بھی عبرت حاصل کرے۔ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ صبح اپنی دادی اور ماں کی باتیں اسے جب سے دماغ میں گھومتے ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے؟ شیفان اسے سر پکڑے دیکھ فکر مند سا بولا۔ ایک نظر اس پر ڈالے وہ باہر نکل گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اسے کچن میں کھڑے دیکھ وہ بھی اسی طرف آئی۔ نوڈلز بنا رہی ہوں ہم دونوں کے لیے، اس کے بعد مووی دیکھیں گے اور بہت ساری باتیں بھی تو کرنی ابھی، زحل ایک سائنس سیٹ سی کہنے لگی۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ یونیورسٹی سے آتے ہی وہ یشفا اور زحل کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی تھی۔ آج کافی عرصے بعد وہ اپنے لیے نئی ٹی شرٹ خرید کر لائی تھی۔ اب بھی وہ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ چلو میں بھی کافی بنا لیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ فلم کے ساتھ ساتھ اپنی پرانی ٹوفو البم دیکھتی، کوئی نہ کوئی کمنٹس بھی پاس کر رہی تھی۔ اف اللہ، یہ میں ہوں؟ کتنی بری لگ رہی ہوں۔ زحل کو تو جیسے صدمہ ہی لگا تھا۔ ہاں، اور سوچو اس میں تمہیں شہریان بھائی نے پسند بھی کر لیا، روانگی میں کہتی وہ فوراً سے زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے راہل؟ کیوں تم بار بار اس شخص کا ذکر میرے سامنے کرتی ہو؟ باقی سب کی طرح کیا تم بھی مجھے خوش نہیں دیکھ سکتی؟ کیا واقعی زحل تمہارے لیے اتنا آسان ہے سب بھلانا؟ مجھے دیکھو، میں تو 3rd پرسن ہونے کے باوجود وہ سب نہیں بھلا پائی، اور تم مانو یا نہ مانو، شہریان بھائی کے ساتھ گزرا ہر لمحہ تمہاری اور ہم سب کی زندگی کا سب کے خوبصورت حصہ ہے، سوائے صرف اس رات کے۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولی، جبکہ اس کی بات بیچ میں سے ہی کاٹ چکی تھی۔ شدید نفرت ہے مجھے اس شہریان شاہ سے، اس کے ساتھ گزارے پر لمحے سے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ نفی کرتی تیز تیز قدم اٹھائے ٹی لاؤنج سے باہر لان کی طرف بڑھی۔ شاید اس کے اندر کی گھٹن باہر کی ہوا سے کچھ کم ہو جائے۔ ننگے پاؤں گھاس پر چلتی وہ اپنے اندر کا اشتعال دبانے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک پورے شاہ مینشن میں تاریکی چھائی۔ رحمان بابا، دیکھے ذرا یہ کیا ہوا لائٹ کو؟ اپنے فون کی ٹارچ آن کیے وہ باہر گیٹ کے پاس بیٹھے رحمان بابا سے مخاطب ہوئی۔ جی بی بی جی، دیکھتا ہوں، ان سے کہتی وہ پلٹی ہی تھی کہ کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ اف راہل، سر توڑ دیا میرا۔ جبکہ آگے خاموشی کا سامنا ہونے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اسے لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کا بازو پکڑے کھینچتے ہوئے سائڈ پر لایا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اسے دیوار سے لگائے دونوں اطراف میں اپنے بازو ٹکا گیا، جبکہ وہ تو محض پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو آج بھی اسی غرور سے، اسی وقار سے، پورے حق سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا کرنے آئے ہو تم یہاں؟ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے لہجے کی کچپچاہٹ نہیں چھپا سکی تھی۔ ڈونٹ وری بیبی گرل، تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، اس کے بال سوارتا وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ تم مجھے نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے شہریان شاہ، اب میں پرانی زحل نہیں رہی ہوں، اب تم زحل شہریان شاہ بن گئی ہو۔ وہ اس کی بات بیچ میں ہی اچک گیا۔
کوئی تعلق نہیں ہے میرا تم سے، اور میں زحل حیدر شاہ ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں تمہارے اس بے نام سے رشتے سے۔ کہتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلتی آگے بڑھی کہ شہریان نے لمحہ ضائع کیے بغیر اسے کھینچا تھا، اس طرح کہ اس کی پشت شہریان کے چوڑے سینے سے ٹچ ہوئی تھی۔ آیا تو میں تمہیں اس رشتے سے آزادی دینے تھا، لیکن اب یہاں آ کر میرا فیصلہ بدل گیا ہے۔ تیار ہو جاؤ، بہت مزہ آنے والا ہے تم سے لڑنے میں زحل شہریان شاہ۔ اسے تپانے کو اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ جس تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے یہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ کب سے روکے آنسوؤں کو آزادی بخشتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ زحل، کہاں ہو تم؟ زحل اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئی تھی۔ موبائل کی لائٹ میں وہ اسے صاف دکھائی نہیں دی۔ زحل، تم رو رہی ہو؟ قریب آنے پر اس کی سسکیوں سے وہ حیرت زدہ سی اس کے پاس بیٹھی۔ وہ آیا تھا، وہ کسی خواب سی کیفیت میں بولی۔ کون؟ زحل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ شہریان، آنسو سے کہتی وہ چہرہ ہاتھوں میں گرا گئی۔ پوری رات اس کی روتے ہوئے گزری تھی۔ زحل کو بھی اس نے اپنے پاس آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس وقت وہ تنہائی چاہتی تھی۔ جس شخص کا سامنا کرنے کے لیے وہ 6 سال سے خود کو تیار کر رہی تھی، آج اس کے اچانک آنے پر وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی۔ پوری رات دماغ لڑانے کے بعد صبح اٹھ کر وہ بہت سی کھچڑیاں اپنے دماغ میں بنا چکی تھی۔ اب تو اسے اپنے رات میں بلا وجہ رونے پر بھی شدید غصہ ہی آ رہا تھا۔ آخر یہی تو وہ چاہتا ہے کہ تم رو، تم تڑپ جاؤ، اور تم یہ سب کر کے اسے ہی خوش کرنے چلی تھی۔ خود سے کہتی وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں بند ہوئی۔ صبح اٹھتے ہی رات کا منظر یاد آنے پر ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ اپنے آفس سے نکلنے پر وہ گاڑی بے وجہ ہی سڑکوں پر دوڑاتا اپنے اندر کے اشتعال کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ دل اور دماغ کی جنگ لڑنے کے بعد وہ سیدھا اس کے گھر گیا تھا۔ اگر وہ اس سے آزادی چاہتی ہے تو وہ دے گا، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ ایک بار پھر دل کو دماغ میں حاوی کر گیا۔ میں تمہیں آزادی دے کر خوش تو ہرگز نہیں رہنے دوں گا، اب تم سے لڑنے کا مزہ آئے گا زحل شاہ۔ کہتے ہی وہ جم روم کی طرف قدم بڑھا گیا۔ وہ خود بھی جانتا تھا اصل جیت تو دل کی ہوتی ہے۔ دماغ والے ہمیشہ خود کو جھوٹے دلاسے دیتے رہ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہی دلاسے اس وقت وہ خود کو دے رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہونا؟ زحل کو اس کے رات کی نسبت اتنا نارمل بیہیویئر پر اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ ہاں نا، بالکل فٹ۔ نہیں، اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں ہر وقت ہی روتی رہوں گی؟ میں نے سوچ لیا ہے، میں وہی کروں گی جو میرا دل کہے گا، اور میرا دل کہتا ہے مجھے اسے خوش نہیں رکھنا۔ وہ شیشے میں بال بناتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی بولی، تمہیں کیا لگتا ہے ہر بار دل سچ صحیح کہتا ہے؟ اچھا چلو مجھے ایک بات بتاؤ، دل والے جیتتے ہیں یا دماغ والے؟ اس کے اطمینان پر وہ پرسوچ سی بولی، جیت اور ہار کا تو نہیں پتا، بٹ دل والوں میں اور دماغ والوں میں فرق بہت ہوتا ہے۔ دماغ والے چاہ کر بھی دل والوں کی جگہ نہیں لے سکتے۔ جو انسان دوسرے کے لیے دل سے مخلص ہو، اس کے لیے کچھ کرے اور دل سے کرے، تو دماغ والے پھر چاہے جتنا زور لگا لے، لیکن جب تک وہ دل کا استعمال نہیں کریں گے وہ دل والوں کی برابری بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، ایک مدت کے لیے دماغ والے بازی لے جاتے ہیں، لیکن پھر کچھ ہی عرصوں میں دل والوں کی قدر سب کو محسوس ہو جاتی ہے۔ اس لیے جیت چاہے جس کی بھی ہو، لیکن دل کو فاتح دل والے ہی کر سکتے ہیں۔ وہ کسی خواب سی کی کیفیت میں بولی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آئی، سیدھے لفظوں میں بتاؤ کہ دماغ اور دل کی جنگ میں آخر جیت کس کی ہوتی ہے؟ اس نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا۔ یہ تو انسان پر ہوتا ہے، اگر اس کا دل کمزور ہے تو جیت دماغ کی ہوگی، اور اگر دل مضبوط ہے تو پھر دماغ تو کیا، دنیا کی کوئی چیز دل کو ہرا نہیں سکتی۔ خیر چھوڑو، آ جاؤ، ناشتہ لگ گیا ہے۔ اس کی باتیں زحل کے تو ہمیشہ سے ہی اوپر سے گزر جایا کرتی تھیں، شاید یہ باتیں بھی محض دل والے ہی سمجھ سکتے تھے۔ یونیورسٹی میں آج وہ پہلے ہی آ گئی تھی، عجیب اکیلا پن سا محسوس ہو رہا تھا، اور ورنہ ہم جب بھی وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے داخل ہوتی عازل اسے سامنے ہی کھڑا ملتا تھا۔ کافی دیر ان دونوں کا انتظار کرنے کے بعد وہ زحل کو کال ملا گئی جو اس نے پہلی بیل پر ہی اٹھایا تھا۔ کہاں ہو یار تم دونوں؟ یشوا اکتا کر بولی، میں تو آج آف لے رہی ہوں، کچھ بہت ضروری کام آ گئے ہیں مجھے۔ کہتے ہی وہ کال کٹ کر گئی۔ بائے، بدتمیز لڑکی۔ وہ فون کو گھورتی سوچے سمجھے بغیر اب عازل کا نمبر ڈائل کر گئی۔ تیسری بیل پر کال اٹینڈ ہونے پر اس کی نیند میں ڈوبی آواز گونجی، کہاں ہو یشوا؟ گھر ہوں یار۔ اسے حیرت کا جھٹکا ہی تو لگا تھا۔ آ رہے ہو یا نہیں؟ میں نہیں آ رہا، وہ ڈائن مجھے کچا چبا جائے گی۔ میں نے اسے شاہ کی یہاں موجودگی کا بتایا، جو انہیں اوکے فائن مرو تم، اگر نہیں آنا تھا تم دونوں نے تو مجھے بھی بتا دیتے، آئندہ بات مت کرنا مجھ سے۔ تن پھن کرتی وہ کال کاٹ چکی تھی۔ ہیں، اس کو کون سا کیڑا کاٹ گیا اب؟ جبکہ وہ ہونٹوں کی طرح موبائل کو دیکھتا تیزی سے واش روم کی طرف بھاگا تھا۔ میم، ہم پہنچ گئے ہیں۔ بڑی سی عمارت کے سامنے رکنے سے اس نے ایک نظر اس خوبصورت سی عمارت پر ڈالی۔ ایک گہرا سانس بھر کر ایک ادا سے وہ اندر کی طرف بڑھی تھی۔
السلام علیکم میم، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی پیشہ وارانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ جس سے بھی ملنا ہے میں مل لوں گی، کہتے ہی وہ آگے بڑھی کہ لڑکی نے اس کا راستہ روکا تھا۔ میم آپ پلیز ہمیں بتائیں کس سے ملنا ہے آپ نے؟ سر نے سختی سے منع کیا ہے، ہمیں ایسے ہی کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکی کا انداز اب سخت ہوا۔ کون ہے اور کیا کہہ رہی ہیں؟ شفان کی آواز سے وہ دونوں ہی اس طرف متوجہ ہوئی کہ اپنے سامنے اسے کھڑا دیکھ شفان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زحل تم؟ حیرت سے کہتا وہ اس کے پاس آیا۔ جی ہاں میں یہاں جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی ہوں، وہ پر اعتماد سی بولی۔ کیا مطلب؟ شہریار نے کہا تم سے یہ؟ وہ اب بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انہیں؟ پھر؟ کس نے کہا؟ میں نے خود نے۔ اب اسے کہے میرا راستہ چھوڑے، مجھے یہاں کے باس سے ملنا ہے۔ اس کے اعتماد پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جانے دو، بہن ہے میری، وہ مسکرا کر بولا، جبکہ بہن لفظ پر زحل نے کرب سے اسے دیکھا تھا کہ وہ اس کے اس انداز پر نظریں چرا گیا۔ اس کے راستہ چھوڑتے ہی وہ تن پھن کرتی اس کے کیبن کی طرف بڑھی۔ کام ہوا؟ وہ گلاس وال سے باہر دیکھتا پیچھے کھڑے شخص سے مخاطب ہوا۔ یس سر، بٹ کیا؟ سامنے موجود شخص کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ سے وہ گڑبڑ کا اندازہ لگا چکا تھا۔ ہمارا آدمی پکڑا گیا، ملک سمجھتا ہے وہ ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اس کی بات پر اس نے سختی سے مٹھیاں بھینجی تھیں۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ، ایک کام نہیں ہوتا، اب یہ کام بھی میں کروں گا۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ دروازے کے باہر کھڑی زحل ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گئی۔ ڈھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ کسی کو تکلیف ہو رہی؟ وہ جو پہلے ہی غصے میں تھا، اس حرکت سے مزید طیش میں آتا پورا پلٹا کہ اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھ باقی کے الفاظ تو اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ تکلیف کا تو پتہ نہیں، پر تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے تو بڑا مزہ آیا ہے۔ اس کے چہرے پر موجود تاثرات دیکھ کر اسے دل سے سکون ملا تھا۔ تم جاؤ، تمہیں تو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ وہ اس لڑکے سے مخاطب ہوا جو کم از کم اس وقت زحل کی آمد سے دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا۔ اوکے سر، کیوں آئی ہو تم یہاں؟ وہ کرسی کی ٹیک پر ہاتھ رکھے اسے گہری نظروں سے گھورتا بولا۔ وہ اس وقت وہ بلو رنگ کے لانگ پینٹ کوٹ پہنے بالوں کو ہائی پونی ٹیل میں باندھے ہوئے تھی۔ اس کی نظروں کو اگنور کرتی وہ اعتماد سے سامنے موجود کرسی پر بیٹھی۔ بیٹھ جاؤ تم بھی۔ اس کی ہمت پر وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کام بتاؤ کیوں آئی ہو؟ جاب کرنی ہے مجھے یہاں، یہ جگہ نہیں ہے تمہارے کام کی، اب گھر جاؤ، وہ بامشکل ضبط کیے بولی۔ ارے کیا ہو گیا؟ اتنا بھڑک کیوں رہے ہو؟ یہ لو، میں سی وی بھی لائی ہوں اپنی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے سر پر پہنچا تھا۔ میرے صبر کا امتحان مت لو زحل، یہ جگہ نہیں ہے تمہارے آنے جانے کی۔ آئندہ مجھے اس بلڈنگ کے آس پاس بھی دکھائی دی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب کی بار وہ اس کی چیئر پر جھکا، اس کی غزالی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا، ارے اتنا بھڑک کیوں رہے ہو؟ تم ہی تو کہتی ہو بیوی ہوں میں تمہاری، تو کیا اب تم مجھے اپنے آفس میں جاب بھی نہیں کرنے دو گے؟ اس کے غصے کو کھاتے میں نہ لاتی وہ کنڈھے اچکائے مطمئن سی کہنے لگی، کیا کروں گی یہاں؟ ہاں، کون سا ایسا کام ہے جو تم کر لو گی؟ یہی کوئی ایک دو بندے تو میں بھی مار ہی سکتی ہوں۔ مزے سے کہتی وہ اسے دیکھنے لگی، جبکہ اس کی بات پر شہریان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ہاں، اس کام سے تو تم ماہر ہو، سرد لہجے میں کہتا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھائے پھر سے اپنی کرسی پر آیا کہ اس کے کہنے پر زحل کا ننگ پل بھر میں پھیکا پڑا۔ اپنی سٹڈیز پر توجہ دو تم۔ اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر وہ اب اس پر نظر ڈالے بغیر بولا، تو میں کل سے جوائننگ دے دوں گی۔ آپ سے مل کر اچھا لگا مسٹر شہریان۔ اتنا کہہ کر وہ گت کھڑی ہوئی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اب کی بار وہ ڈھارا، ایسو کے زحل، تم کل سے آ جانا۔ اس کے جواب سے پہلے ہی شیفان اندر آتا مسکلا کر بولا، اوکے تھینک یو۔ ایک فاتحانہ نظر شہریان پر ڈالتی وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی تھی۔ تم بھی تیار ہو جاؤ شہریان شاہ۔ کیوں؟ آگ تو اب برابر کی لگے گی۔ اس کے کندھے پر سے کوٹ درست کرتی وہ اعتماد سے باہر نکل گئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میری اجازت کے بغیر کیسے تو نے اسے یہاں جوائننگ کا کہا؟ اس کے جاتے ہی وہ اب شیفان کے سر ہوا، تو شاید بھول رہا ہے اس آفس میں 30% شیئرز میرے بھی ہیں، اور سال میں اگر ایک بار میں خود سے کسی کو ہائر کر لوں تو میرے خیال میں تجھے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی سنا کر وہ بھی باہر نکل گیا کہ پیچھے وہ مٹھی بھیج کر رہ گیا۔ کیا؟ واپس کہنا؟ زحل کو اب اس کی ذہنی حالت خراب ہونے پر شک یقین میں بدلتا محسوس ہوا۔